वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल हम बात कर रहे थे जब इकोनॉमिक्स की, तो हमने कहा जी एक आपकी इकोनॉमिक सिनेरियो होता है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है आपका सियासी पस मंजर। सो द पॉलिटिकल इकोनॉमी इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट। इस वक्त जिस माशी बहरान से और बड़े ही नाजुक मोड़ से पाकिस्तान गुजर रहा है, जहां हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है महंगाई को काबू करने की, इन्फ्लेशन को काबू करने की, और जो सख्त फैसले इनको लेने पड़ रहे हैं उसके बावजूद अवाम को एक तरह से रिलीफ देने की। कल से बात की जा रही है कि जो मेहनत कश तबका है, जो वाकई अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए शायद पेट्रोलियम की कोई सब्सिडी होगी, कोई उनको कार्ड दिया जाएगा। दूसरी तरफ सियासी तौर पे इसी बात पे कल हमने देखा कि हम्माद अजहर साहब जो साबिक वजीर खजाना है और मिफ्ताह इस्माइल साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे ट्विटर पे। पहले हम्माद अजहर साहब ने कहा कि बाकायदा पीटीआई हुकूमत ने रीच आउट किया था रशिया की हुकूमत को रूस से तेल लेने के हवाले से, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि आपको उसका जवाब नहीं मिला। ये और बात है, उन्होंने कहा कि वक्त भी आपके पास कम था। रूस के दौरे के बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट इतनी तेजी से चली कि शायद पीटीआई की हुकूमत को वक्त नहीं मिला। मौजूदा हुकूमत भी इस वक्त कोशिशें कर रही है ताकि जितने दोस्त ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान की मईशत में एक हिस्सा दिया जाए, उनसे मदद लेकर, उनसे सपोर्ट लेकर इस वक्त की सूरत हाल को काबू में लाया जाए। इस वक्त जब हम आपसे ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और इस दौरे से बहुत पुरुम्मीद हैं। आइए जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि पॉलिटिकली और ग्लोबली और साथ साथ इकोनॉमिकली इस दौरे से हमें क्या फायदा मुतवक्के है। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, और मायनाज इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जी, तो बताइए कि तुर्की के इस दौरे से कबल हमने देखा कि एक सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग होती है बिटवीन तैयब अर्दोगान एंड पुतिन, तो रशिया यानी क्रेमलिन और इस वक्त अंकारा आपसी रवाबित में है। क्या इसका कोई असर पड़ सकता है पाकिस्तान की टॉक्स और इस दौरे पर? जब भी बायलैटरल हमारे विजिट्स होते हैं, वो भी स्टेट लेवल के, तो उसमें इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर जरूर गुफ्तगू होती है, और उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा तो कम्युनिके में आता है, ज्वाइंट कम्युनिके में, और कुछ हिस्सा नहीं आता है, वो वेट हो जाता है दोनों साइड से। जियोपॉलिटिकल इस वक्त जो अहमियत बढ़ रही है टर्की की, खास तौर पर कि टर्की यूक्रेन के हवाले से रशिया से भी इंगेज्ड है, यूक्रेन के हवाले से बाकी ममालिक से भी इंगेज है, यूक्रेन को पीस ऑफर कर रहा है और रशिया को, उसमें काफी नुकात और काफी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। न सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ मीडिएटर का काम उसने कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान में भी एक वक्त में किया, और इस वक्त जब उन्होंने दोबारा अपने रवाबित इजराइल से कायम कर लिए 10 साल की एक गैप के बाद, वो कि टर्की पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने कि इजराइल को तस्लीम किया था, लेकिन 10 साल अर्दोगान का जो टाइम है वो बड़ा उसमें हचकोले आते रहे। बिल्कुल सही। तो एम्बेसडर जमील साहब, ये कहना वाज़ेह होगा कि इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एडजस्टिंग फेजेस में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन लेट्स ब्रिंग इट बैक क्लोजर टू होम। डॉक्टर शाहिद, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मईशत के लिए वजीर आजम का दौरा तुर्की क्या खुशखबरी ला सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो हुकूमत और अवाम दोनों पाकिस्तान के मुखलिस तरीन दोस्त हैं। सही। लेकिन सवाल ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी वो टर्की की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 270 अरब डॉलर हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस है क्या? अब जो प्रोजेक्शंस हैं, ये जो माली साल शुरू हो रहा है, इसमें हमारा ग्रोथ रेट कहा जा रहा है 4.5% होगा, यानी जबरदस्त गिर जाएगा जी। इस जो हमारा मसला असल में तरजीह है वो तो शायद IMF है मेरे हिसाब से। ये तो एक अपना रेन्यू कर रहा है, हमारा ग्रुप मुल्क है, इंटरनेशनल इमेज आएगी, लेकिन IMF प्रोग्राम सही। सर मुझे बताइए, रूस से जो तेल लेने का मामला है उस पे ऑपोजिशन ने यानी पीटीआई ने काफी इस वक्त मोमेंटम बनाया हुआ है, और जैसे ही तेल की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ी तो कहा गया अगर हमारी कॉन्वर्जेशन को, इस मुआहदे को, या जो भी ये एक्सप्लोरेशन उस वक्त हो रही थी इसको कंटिन्यू किया जाता तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कीमती ज़र मुबादला बच सकता था। आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो दौरा था बहसीत वजीर आजम वो फरवरी में था जी, और जो खत लिखा गया है सरप्राइजिंगली वो 30 मार्च को लिखा गया है, जब इनकी हुकूमत जाने वाला हो रही थी। तो इनके पास तो अपॉर्चुनिटी थी कि वक्त से तशरीफ लाने के फौरन बाद वो खत चला जाता और वो अपने दौर में वो कामयाबी हासिल कर लेते।
وہ تاج پہن لیتے اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. لیکن وہ انہوں نے خط اس وقت لکھا جبکہ ان کے جانے کا ٹائم آ گیا, وہ مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی. دوسرے یہ کہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, دونوں ملکوں کے جھنڈے بھی نہیں تھے اور کوئی مشترکہ اعلانیہ نہیں آیا. یعنی ہم کہہ رہے ہیں 30 مارچ کو 1 مہینے کے بعد کہ جی آپ ہمیں سستا تیل, انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا. لیکن اگر الحمدللہ ایسا ہو جاتا ہے اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زبردست ہوگی وہاں سے یہاں آنے کی, وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور جو انٹرنیشنل ریلیکسیشن ہے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں یہی سوال اگر ایمبیسڈر جمیل صاحب آپ سے کروں کہ کیا واقعی اگر ہم سفارتی معاملات کو دیکھیں تو یہ کیا بہت دیر کر دی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس وقت خط لکھنے میں, یا یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سامنے ایک بہت بڑا اس وقت اپرچونٹی موجود ہے, کیونکہ اگر میں دیکھتی ہوں 90% جو تیل روس پرووائڈ کرتا ہے یورپ کو, اور 2 پائپ لائنز کے تھرو, ایک ہنگری کے تھرو اور ایک سینٹرل ایشین پائپ لائن کے تھرو, یورپین یونین نے اس وقت گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اس پہ امبارگو اپلائی کیا جائے, تو بائی دا ایئر اینڈ 90% ان کا سپلائی رک جائے گا. از دس این اپرچونٹی فار پاکستان؟ Opportunity provided America is able to give us a waiver. And this is a technical point. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ اس طرح ہے کہ امریکن ٹریجری ایکٹ کے تحت امریکہ اگر بائی لیٹرل سینکشن کسی بھی ملک پر لگاتا ہے, اس صورت میں رشیا, تو اس رشیا سے جو ملک اپنے تجارتی مراسم استوار کرنے کی کوشش کرے گا, 2 چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹریجری ایکٹ کے زد میں آ جائے گا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ملک بائی لیٹرل طور پر تجارت کرتا ہے تو امریکہ اس ملک پر بھی, اس صورت میں پاکستان, اس پر بھی سینکشن لگا سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے امریکہ کی قانون کی. اور دوسرا پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا نظام ہے پیسوں کا جو ٹرانسفر ہوتے ہیں, وہ نظام وہ کنٹرول کرتے ہیں. اس وقت ان کو, رشیا کو کافی معاملات میں سوئفٹ سے بھی ہٹا لیا گیا ہے. ہمارے ڈاکٹر شاہد صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گے. اور لہٰذا وہ تو پیسوں کی بات تو علیحدہ, لیکن یہ قدغن اتنی بڑی ہے کہ کوئی ملک بھی چاہے وہ اس پہ 1 روپے کا بھی تجارت کرے تو اس پر وہ ایکٹ لازم ہو جائے. امبیسڈر صاحب, ایک بڑی اچھی مجھے ڈیولپمنٹ یہ لگی, اینڈ آئی وڈ ریئلی وانٹ یور کامنٹ آن اٹ, کہ وزیر دا فارن منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو زردائی صاحب نے پاکستان کا کیس بڑے پرزور انداز میں دنیا کے سامنے رکھا ہے, اور خاص طور پہ جو IMF نے ہماری سبسڈی, پیٹرولیم سبسڈی ہٹانے کی شرط رکھی, اس پہ بلاول بھٹو زردائی صاحب کہتے ہیں کہ تمام جو شرائط تھیں جو IMF نے طے کی تھی اور جس پہ وہ ہمیں پابند کر رہا ہے, یہ پری کووڈ ٹائمز کی تھی, یہ پری رشیا اینڈ یوکرین کانفلکٹ کی تھی, اور اب تو پوری دنیا میں معیشت کو ایک دفعہ سہارا دینے کے لیے سبسڈیز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. کل ہی کی خبر تھی کہ ہم نے دیکھا کہ UK نے 25% سبسڈی دی ہے اپنے لوکل انرجی یوزرز کو, صارفین کو. تو کیا پاکستان کے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ جی, پاکستان کی جیب میں پیسے ہوں تو بہت رعایت ہو سکتی ہے. پاکستان کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. دراصل UK کی اگر مثال لے لیتے ہیں اور باقی یورپین کنٹریز کی, ان کے پاس ہیں اتنے ریزرو, ان کے پاس اتنی افورڈیبلٹی ہے. ہمارے پاس تو اپنی جو اس وقت بجلی کی پروڈکشن ہے وہ ہماری پوری نہیں ہو سک رہی ہے, کیونکہ ہماری افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس پہ تیل استعمال کر سکیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم اپنی بساط کو ٹھیک کریں, پہلے ہم اپنی رائے کو ٹھیک کریں, اس کے بعد سبسڈیز میں تو IMF کے پاس آپ اپنے پیسے دکھلا دیں اور سبسڈی دے دیں. IMF کا پروگرام ڈاکٹر شاہد صاحب سے زیادہ اور کون جانتا ہے کہ IMF کے پروگرام میں تو ان کو جب وہ اپنا پروگرام دیتی ہیں تو وہ اپنے تمام کارنرز کو بالکل ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں, اور ساتھ میں اس کی وجہ سے ہی آپ کو دوسرے ممالک پہ پیسے دیتے ہیں. اس صورت میں سعودی عرب, چائنا, باقی ممالک نے, اپنے UAE نے پیسے روکے ہوئے ہیں کہ وہ IMF کے پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں. بلاول بھٹو کی یہ ڈپلومیسی ہے, اس سے یقیناً کچھ جو لچک تو آ جائے گی, لیکن پیسے تو ہم نے اپنے جیب سے نکالنے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو پیسے کی بات ہے, اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پہلے تو IMF سارے کارنرز کو ٹائٹن کرتا ہے, لیکن ڈاکٹر شاہد صاحب, واٹ ڈز دس مین فار پاکستانیز؟ یعنی ایک نوکری پیشہ پاکستانی کے لیے کیا آگے مزید مہنگائی کا بھونچال آ رہا ہے, اور اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ ایکسپیکٹڈ یہ بھی ہے کہ بجلی کے نرخ اوپر جا رہے ہیں, تیل کی قیمت اوپر جانے کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء خردونوش کی قیمتیں بھی اوپر چلی گئی ہیں. موجودہ حکومت کے پاس کیا میکانزمز موجود ہیں ایک عام پاکستانی کو ریلیف دینے کے لیے؟ جی شاہد صاحب, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. جی, ہماری حکومت نے IMF سے یہ درخواست کی ہے
کہ جو ہمارا 6 ارب ڈالر کا ان کا قرضوں کا پروگرام تھا جو ختم ہو رہا تھا سپٹمبر 2022 میں، انہوں نے 2 درخواستیں دی ہیں جس پر ان کا مثبت رد عمل ہے۔ ایک یہ ہے کہ 6 ارب ڈالر کے قرضے کو بڑھا کر 8 ارب ڈالر کر دیا جائے، اور جو سپٹمبر میں جو ختم ہو رہا ہے اس کو جون 2023 تک بڑھا دیا جائے۔ یعنی یہ حکومت اب 2 بجٹ پیش کرنا چاہتی ہے، ان کا پروگرام ہے، ان کی حکمت عملی ہے، بالکل واضح ہے۔ اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ ان سے اتنی بڑی درخواست کر رہے ہیں کہ پیسہ بھی بڑھائیں، تاریخ بھی بڑھائیں، تو پھر ان کا ایمفیسس پیٹرولیم مصنوعات پر نرمی لینے کا نہیں تھا، اس لیے کہ حالانکہ IMF کے MD نے یہ کہا تھا کہ جو ممالک ہیں وہ سبسڈی دیں، لیکن ہم ایگری کر چکے تھے، پچھلی حکومت کووڈ کے بعد بھی کر چکے تھے، 6 ریویو میں بھی کر چکے تھے کہ ہم پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ بڑھائیں گے۔ ہم نے اپنے بجٹ میں 610 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں رکھا تھا، تو کووڈ 19 کی بات نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کا اپنا بجٹ ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ایگری کیا ہے، آپ اس پر عمل درآمد کر لیں، اور ہم نے کوشش نہیں کی کہ ان سے نرمی لیں۔ اور یہی بات ڈار صاحب نے ابھی کہا ہے ایک TV پروگرام میں، میں حیران ہوا کہ یہ تو اپنی کابینہ کے ساتھ وہاں گئے تھے، سارا ڈسکشن ہوا تھا۔ ڈار صاحب نے یہ کہا کہ قیمتیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھائی جا رہی ہیں یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا فوکس اس پہ نہیں تھا۔ ان کا فوکس شاید یہ ہے کہ ابھی جو خرابیاں آئی ہیں، 202 پہ ڈالر چلا گیا، اور جو مہنگائی آئے گی وہ پچھلی حکومت کے کھاتے میں جائے گی، اور یہ پھر اس کے بعد جب قرضے ملنے شروع ہو جائیں گے، جب ہمارے سفیر صاحب فرما رہے تھے وہی بات ہے، جب آپ کو سارے پیسے ملیں گے IMF سے، دوسرے ملکوں سے، تو ریزرو بڑھیں گے، شاید یہ 185 سے 190 کے درمیان آ جائیں، وہ ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرے یہ کہ لیکن پھر ان ریزروز کا کریں گے کیا؟ کئی دفعہ آپ ہمیشہ جیسے آپ بھی وضاحت کرتے کہ 2 طرح کے ریزرو ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف رکھنے ہیں، دوسرے وہ جو استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، اور اگر استعمال میں لائیں گے اور ہم الیکشن کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے، الیکشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 48 ارب کا تو صرف الیکشن ہوگا، تو کیا یہ پیسے ہم الیکشن کروانے میں استعمال کریں گے؟ نہیں، میں نے تو ابھی آپ سے عرض کیا کہ اب یہ بات کر رہے ہیں 2023 کے بعد، اگست ستمبر کے بعد الیکشن کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بالکل، ورنہ یہ ایکسٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ خود سوچیں نا، اگر یہ اس کو جون 23 یعنی 24 تک ان کا بجٹ جو آئے گا 24 کا، وہ اس کے لیے ابھی سے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ آخری سوال میں کرنا چاہوں گی امبیسڈر جمیل صاحب سے۔ امبیسڈر صاحب، تو واٹ کین وی ایکسپیکٹ، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کے دورہ ترکی سے؟ اگر معیشت کو، معاہدوں کو، MOU کی اناؤنسمنٹ کو چھوڑا بھی جائے، جیو پولیٹیکل اس وقت جو سیناریو ہے، واٹ کین بی ایکسپیکٹڈ فرام دس ویری امپورٹنٹ وزٹ؟ دیکھیے، دس ون لائنر جو ان کا تھا، آئی تھنک دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ، اینڈ دیٹ واز کہ ترکی کا جو دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ تو یہ ایک پنچ لائن ہے جس کو کہ میں نے بڑے غور سے دیکھا، اور دنیا اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہوگی، نیٹو کنٹریز اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ رہا ان کے سوال وزٹ کا، ریسٹوریشن آف دی انویسٹرز۔ پچھلے دور میں اور کافی دہائیوں سے بلکہ انویسٹرز کا کانفیڈنس جس حساب میں ریسٹور ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ذاتی طور پہ جو میرا تجربہ ہے، UAE کے رولرز مجھے کہتے تھے کہ ایمبیسڈر، وی آر سیلنگ آور سینڈز، اینڈ یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو sell your golds because in your country there are so many hurdles. There are about more than 30 different departments, and our investors جب جاتے ہیں وہاں تو وہاں سے تنگ آ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہی بات مجھے چائنیز کے بڑے ٹاپ ڈپلومیٹس نے بات کی پچھلے دنوں، انہوں نے اپنا بستر باندھنا شروع کر دیا تھا۔ اب شکر ہے کہ تھوڑا سا دوبارہ کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس دوبارہ انویسٹر ٹرکی سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے، 5 بلین کے لیے پہلے تو آپ اپنی یہ صلاحیت پیدا کریں کہ گڈس اینڈ سروسز آپ کی کس طرح آپ بڑھائیں گے جا کے بیچ سکیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی تو بیچیں گے کیا آپ؟ کیونکہ آپ امبیسڈر صاحب، اگر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور اگر ہمیں یاد ہو کہ PTI کے حکومت کے اوائل میں اس بات پہ بڑی تنقید آئی تھی ان کی طرف کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر فورم پہ جا کے پاکستان میں جو ریمپنٹ کرپشن اس کا ذکر کرتے تھے، تو لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جی گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، انسٹیڈ آف برنگنگ ایز آف بزنس آپ رہا سہا کانفیڈنس بھی لوگوں کا ہلا رہے ہیں۔ تو اب امید یہی ہے، اینڈ the PMLN کی حکومت ہمیشہ سے اس میں کامیاب رہی ہے کہ وہ انویسٹر اور خاص طور پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو زیادہ رجھا پاتی ہے، بلکہ لوکل انویسٹر بھی ان کے ٹائم میں زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے۔ رائٹ
right now it is the greatest test for them. So बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब मौजूद थे, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, और देखना ये है कि ये हुकूमत इस वक्त जो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तानी मईशत की, उसको कैसे संभालेगी. एंड वी मस्ट ऑल प्रे फॉर आवर कंट्री. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक.